अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर सी। हम नज़रिया पैदाइश 7 चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हमने उसका मेहनत का टॉपिक जो है वो पढ़ना है। पहले हमने ज़मीन पढ़ी थी, उसकी पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने वाले अवामिल, खसूसियात, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम मेहनत जो है वो स्टार्ट करते हैं। इंसानी वसाइल या लेबर। मेहनत का मफ़हूम क्या है कि मेहनत से मुराद जिस्मानी मुशक्क़त ली जाती है आम तौर पर। ठीक है, आम तौर पर हम मेहनत से क्या मुराद लेते हैं कि ये कोई जिस्मानी मुशक्क़त है, लेकिन मुआशियात में मेहनत का मफ़हूम मुख्तलिफ है। इससे मुराद इंसान की वो ज़हनी या जिस्मानी काविश ली जाती है जिसके बदले कोई मादी मुआवज़ा मिल जाए। मेहनत ज़हनी भी हो सकती है, जैसे उस्ताद का पढ़ाना, जज का फ़ैसला करना और वकील का मुकदमा लड़ना, और जिस्मानी भी हो सकती है, मसलन काश्तकार का हल चलाना, मज़दूर का ईंटें उठाना और बढ़ई का कुर्सी बनाना वगैरह। इस शर्त के साथ कि इस मेहनत के बदले इंसान को कोई मादी मुआवज़ा मिले, यानी रुपए पैसे की सूरत में या अशिया और इजनास की सूरत में। अगर कोई शख्स कोई काम बग़ैर किसी मुआवज़े के करता है तो ये मेहनत नहीं होगी। मेहनत के बदले जो मुआवज़ा दिया जाता है उसे हम उजरत कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल इसकी तारीफ़ मेहनत की करते हुए कहते हैं, मेहनत से मुराद वो ज़हनी या जिस्मानी काविश है जो जुज़वी या कुल्ली तौर पर किसी ऐसे मकसद के लिए की जाए जो इस लज्जत से मुख्तलिफ हो जो इस काम के करने में बराह रास्त हासिल हो। ठीक है, यानी मेहनत से मुराद वो ज़हनी और जिस्मानी काविश है जो जुज़वी तौर पर भी की जा सकती है और कुल्ली तौर पर, यानी मिलकर भी और अकेले भी, जो इस लज्जत से मुख्तलिफ हो जो काम करने से बराह रास्त हासिल हो। यानी काम करके जो लज्जत हासिल हो रही है उससे ये मुख्तलिफ हो, यानी इसका मतलब ये है कि इसके बदले में कोई मुआवज़ा मिले। प्रोफेसर ईथम कहते हैं, मेहनत की इस्तिलाह में वो तमाम इंसानी खदमात शामिल होती हैं जिनके बदले मुआवज़ा अदा किया जाए। ये मुआवज़ा बराह रास्त उजरत की सूरत में भी हो सकता है या किसी काबिल ख़रीदो फ़रोख्त शय की सूरत में भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि मेहनत में इंसानी काविश शामिल है, ज़हनी और जिस्मानी काविश शामिल है, और इसके बदले में कोई मादी मुआवज़ा जो है वो मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईथम, labor includes all such human efforts for which rewards are paid, which can be in the form of wages or some valuable tradable goods. ठीक है, so definition of labor includes 3 points: human efforts यानी इंसानी काविश, both mental and physical efforts यानी ज़हनी और जिस्मानी काविश, और material payment यानी कि मादी मुआवज़ा। इंसानी काविश का मतलब यह है सिर्फ़ इंसानी कोशिश को ही मेहनत के ज़ुमरे में रखा जाएगा। हैवानात की मुशक्क़त, मशीनों का काम मेहनत के दायरे में नहीं आएगा, यानी बैल, घोड़ा, गधा, ऊँट वगैरह का काम मेहनत नहीं कहलाएगा। इसमें सिर्फ ओनली ह्यूमन एफर्ट्स आर वैल्यूड एज लेबर। ज़हनी और जिस्मानी काविश, मेंटल और फिज़िकल एफ़र्ट, इंसानी काविश ख्वाह ज़हनी नोयत की हो या जिस्मानी हो, जो मुआवज़े की खातिर की जाए उसे मेहनत कहेंगे। मसलन एक मज़दूर, काश्तकार, लोहार, मोची, कुल्ली की जिस्मानी मुशक्क़त, और किसी उस्ताद, जज, वकील और डॉक्टर की जो है ज़हनी काविश को हम मेहनत कहेंगे। It includes both mental efforts as well as physical efforts, such as services of teacher, doctor, judge and field workers, weavers and laborers, etc. इसके बदले में मादी मुआवज़ा दिया जाता है। जो काविश किसी मादी मुआवज़े के बग़ैर की जाए उसे हम मेहनत नहीं कहेंगे। मसलन किसी माँ का अपने बच्चे को पालना, किसी उस्ताद का अपने बच्चों को पढ़ाना, कोई शौकिया खेल खेलना, मशगले के तौर पर जैसे लोग बागबानी, पेंटिंग करते हैं, इनको हम मेहनत नहीं कहेंगे। लेकिन अगर यही काम मुआवज़े की खातिर किए जाएंगे, मसलन तनख्वाहदार बावर्ची खाना पकाए, प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाए, कोई खिलाड़ी मुआवज़ा लेकर खेले, या कोई शख्स अपनी पेंटिंग की कीमत वसूल करे, तो ये मेहनत बन जाएगी। न्यूज़ ये कि जो खदमात कोई शख्स अपने आप को मुहैया करता है, मसलन अपना जूता पॉलिश करना, खुद शेव बनाना, अपने कपड़े इस्त्री करना, बर्तन अपने धोना, इसको हम मेहनत नहीं कहेंगे क्योंकि इनके बदले में कोई मुआवज़ा नहीं मिलता। तो मेहनत के बदले में मटेरियल पेमेंट लाजमी होगी। इट डज़ नॉट इंक्लूड सर्विसेज विच इज़ डन विदाउट एनी रिवार्ड, सच एज़ हॉबीज़ इंक्लूडिंग गार्डनिंग, पेंटिंग, पॉलिशिंग ऑन शूज़ एट्सेट्रा। मेहनत की अहमियत क्या है? मेहनत की अहमियत जो है उसमें कुछ माहिरीन के नज़दीक मेहनत ही सबसे अहम आमिल है, पैदाइश है, क्योंकि ज़मीन और सरमाया इंसानी मेहनत के बगैर अशिया और खदमात को पैदा नहीं कर सकते। अगरचे ज़राअत, कानकुनी, माही गिरी में ज़मीन कुदरती अतियात का
کردار ان کا نمایاں ہے، تاہم یہاں بھی محنت کے بغیر اشیاء کی پیداوار نہیں کی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ خود رو جھاڑیاں ہی پیدا ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک دستکاریوں اور صنعتوں کا تعلق ہے تو یہاں محنت کا کردار اور بھی زیادہ ہے۔ مزدوروں، کاریگروں، انجینئروں کے بغیر مصنوعات کی تیاری ہو ہی نہیں سکتی۔ سرکاری، نیم سرکاری دفاتر، بینک، بیمہ کمپنیاں، جہاز ران کمپنیاں، ریلیں، بسیں، کاروباری ادارے، سب محنت۔ آپ ہر جگہ پہ محنت دیکھتے ہو، ہر جگہ پہ مزدور کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ترقی یافتہ ممالک مثلاً جو ہے امریکہ، جاپان وغیرہ، وہاں پر ان کی قومی آمدنی کا تقریباً 75% جو ہے 75% مختلف لوگوں کی محنت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ استاد، جج، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، کھیت مزدور، ان کے بغیر ان کی خدمات کے بغیر کوئی معاشرہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو محنت کی باقی عاملین کی طرح بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر محنت کی خصوصیات کیا ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ محنت کو مزدور سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیبر اینڈ لیبرر کین ناٹ بی سیپریٹڈ، ٹھیک ہے، لیبر مزدور اور محنت اور لیبرر مزدور، ان کو الگ ہم نہیں کر سکتے۔ محنت کو مزدور کی ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مزدور تو گھر بیٹھا رہے اور اس کی محنت کارخانے میں کام کرتی رہے۔ کاشتکار کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے حقہ پیتا رہے اور اس کی محنت کھیتوں میں ہل چلاتی رہے۔ محنت وہیں ہوگی جہاں مزدور، یعنی مزدور کے ساتھ ہی محنت لگی ہوئی ہے۔ لیبر از اے اسکل which laborer possesses, so labor can not be separated from laborer, it can only be hired۔ پھر محنت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، دیر اشیاء کی طرح محنت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ مزدور جو وقت بیکاری میں گزار دیتا ہے، فضول میں اگر بیٹھا رہتا ہے، فارغ بیٹھا رہتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ایک سال کی محنت کو اکٹھا کر لے اور پھر سال کے آخری دن میں اس کو استعمال کر لے۔ جو وقت ضائع ہو گیا وہ محنت جو ہے وہ بھی ضائع ہوگی۔ لیبر کین ناٹ بی اسٹور، ٹھیک ہے، محنت کو ہم ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ once wasted cannot be regained, the time which a laborer spent in idleness cannot be utilized again for work۔ پھر جو ہے وہ محنت کم حرکت پذیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو ہے موبلٹی وہ کم ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ محنت کو لے کے جانا مشکل ہے۔ ہم مشینوں کو، بے جان مادی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے کے جانا ہو تو ہم آسانی کے ساتھ لے جاتے ہیں، مگر ایک انسان کو اس کی رضامندی کے بغیر ایک پیشے سے دوسرے پیشے یا ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھیجنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، گھر ہے، وطن سے لگاؤ ہوتا ہے۔ دوسرے ممالک اور علاقوں کی زبان مختلف ہوتی ہے، رسم و رواج مختلف ہوتے ہیں، مذہبی رسومات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا مشکل ہے۔ پھر مزدور کی سودا بازی کی قوت کمزور ہوتی ہے، ویک بارگیننگ پاور۔ محنت کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس ڈر کی وجہ سے اگر وہ بیکار رہا تو اس کی محنت ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گی۔ مجبوراً کم اجرت وہ قبول کر لیتا ہے اور آجر اس کی کمزور سودا بازی کی قوت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان سے زیادہ کام لے کر انہیں کم جو ہے وہ معاوضہ دیتے ہیں۔ ایز لیبر کین ناٹ بی اسٹور سو لیسٹ اٹس ویسٹ لیبر جنرلی ایگری ٹو ایکسیپٹ لوئر ویجز، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ لیبر جو ہے وہ کم ویجز پر، کم اجرت پر بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر غیر مستعمل محنت واپس نہیں آ سکتی، یعنی ان یوزڈ لیبر از پرشڈ۔ اگر کوئی شخص کسی روز کام نہ کرے تو اس دن کی محنت تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، اسے وہ دوبارہ واپس نہیں لا سکتا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ندی کا بہتا ہوا پانی اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، اس طرح جو محنت کھو جاتی ہے اسے دوبارہ استعمال میں نہیں لا سکتے۔ if labor spend his time in leisure without doing any productive activity then labor is wasted and one wasted cannot be regained۔ پھر مزدوروں کی جو ہے ایفیشنسی میں فرق ہوتا ہے، استطاعت کار میں فرق ہوتا ہے۔ مزدوروں کی استطاعت کار میں مختلف ہوتی ہے، بعض مزدور زیادہ ذہین ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، زیادہ صحت مند، مستعد ہوتے ہیں، لہٰذا کم وقت میں بہتر نوعیت کی اشیاء پیدا کر لیتے ہیں، جبکہ سست، کاہل اور جاہل مزدور کم مالیت اور مقدار کی پیداوار دیتے ہیں، یعنی ان کی مدد سے کام کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
نیچر ہیز اینڈووڈ مین ود ڈفرینٹ اسکلز اینڈ ایبلٹیز. ٹھیک ہے, نیچر نے ہر انسان کو مختلف ایبلٹیز اسکلز کے ساتھ میں پیدا کیا ہے. سو لیبر ڈیفرز ان ایفیشنسی, تو ہر مزدور ایفیشنسی میں ایک دوسرے سے مختلف ہے. مور ایفیشینٹ ریسیو مور ویجز اینڈ وائس ورسا, جو زیادہ ایفیشینٹ ہوگا لیبر وہ زیادہ ویجز بھی لے گا, اور اگر وہ کم ہوگا ایفیشینٹ تو پھر اس کی ویجز بھی لیس ہو جائیں گی. مزدور اپنی ذات کی بجائے اپنی سروسز, اپنی محنت فروخت کرتا ہے. مزدور اپنا جسم یا ذات کسی کا غلام نہیں بناتا, بلکہ اپنی محنت کی سودا بازی کرتا ہے اور اس کے بدلے میں معاوضہ کماتا ہے. لیبر سیلز ہز سروسز ناٹ ہمسیلف. وین اے فرم ہائرز اے لیبر اٹ ہائرز ہز سروسز ناٹ لیبر ہمسیلف. محنت کی رسد جو سپلائی آف لیبر ہے وہ ان الاسٹک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, محنت کی رسد غیر لچکدار ہوتی ہے. محنت کی مزدوروں کی رسد میں فوری طور پر اضافہ یا کمی ممکن نہیں ہوتی. چونکہ مزدوروں کی دستیابی آبادی میں اضافہ کی مرہون منت ہے, لہٰذا آبادی کو نہ تو ہم یکدم بڑھا سکتے ہیں نہ ہی ایک دم ہم اسے کم کر سکتے ہیں. بلکہ بچوں کو قابل و کام کے قابل بنانے کے لیے لمبا عرصہ درکار ہے. اسی طرح سے مخصوص شعبوں کے ماہر مزدوروں کی رسد بڑھانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے. Supply of labor can only be increased in long run with the growth of the population. Similarly, labor of special skills can be made available after training and education. معاوضے اور استعداد کار کا باہمی تعلق, یہ ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ مزدوروں کے معاوضے استعداد کار میں گہرا تعلق ہے. جس مزدور کی استعداد کار کیپیبلٹی ایفیشنسی زیادہ ہوگی اس کی اجرت بھی زیادہ ہوگی, اور جس کی کم ہوگی کیپیبلٹی ایبلٹی استعداد کار تو اس کا معاوضہ بھی کم ہوگا. پھر مزدور کے مسائل پیدائش معلوم کرنا مشکل ہے. ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا کاسٹ آف لیبر. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا کاسٹ آف لیبر. مزدور کے بچپن سے لے کر کام کرنے کی عمر تک پہنچنے پر اس کی تعلیم, ٹریننگ, پرورش پر جو رقم خرچ ہوتی ہے ان کا شمار کرنا مشکل ہے. لہٰذا عام اشیاء کی طرح مزدور کے مصارف پیدائش کا اندازہ بھی لگانا مشکل کام ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے کون کون سے عوامل ہیں. ایسے کون سے عوامل ہیں جو محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جو کام کی رفتار ہے, اسپیڈ آف ورک ہے. ٹھیک ہے, جس مزدور کی کام کرنے کی رفتار تیز ہوگی وہ کم قیمت میں شاید زیادہ مقدار میں پیدا کر لے گا. اس طرح اس کی پیداواری صلاحیت اس مزدور سے زیادہ ہوگی جو زیادہ وقت میں شے کو کم مقدار میں تیار کرتا ہے. پھر خام مال کا استعمال, جو مزدور خام مال کو لاپرواہی سے استعمال کر کے ضائع کرتا ہے اور اشیاء کو کم مقدار میں تیار کرتا ہے, اس کی قوت پیداواری اس مزدور سے کم ہوگی جو خام مال کو کفایت شعاری سے استعمال کر کے اشیاء کی زیادہ مقدار پیدا کرے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں اشیاء کا معیار, جو اسٹینڈرڈ آف گڈس یا کوالٹی آف پروڈکٹس, اگر غیر معیاری اشیاء جو ہے وہ مزدور پیدا کر رہے ہیں تو ان کی استعداد کار جو ہے پست ہو جائے گی, اور اگر وہ اچھی کوالٹی کی اشیاء پیدا کر رہے ہیں تو ان کی استعداد کار بھی بڑھ جائے گی. لاگت پیدائش, کاسٹ آف پروڈکشن, اگر ایک مزدور کسی شے کو کم اخراجات میں تیار کرتا ہے تو اس کی قوت پیداواری اس مزدور سے زیادہ ہوگی جو اس قسم کی شے کو زیادہ لاگت پہ تیار کرے گا. محنت کی پیداواری صلاحیت کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ مزدوروں کی جسمانی صحت پر, فزیکل ہیلتھ آف لیبرز پر. ٹھیک ہے, اگر صحت مند توانا مزدور ہوگا تو اس کی استعداد کار بلند ہوگی, اور اگر کوئی کمزور ہے, کوئی بیمار ہے مزدور تو اس کی استطاعت کار بھی کم ہو جائے گی. اسی طرح سے مزدوروں کی صحت و توانائی کا دار و مدار نسلی خصوصیات, مزدوروں کو میسر آنے والی طبی سہولتیں, خوراک کی فراہمی. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نسلیں ہوتی ہی زیادہ توانا ثابت قدم ہوتی ہیں, بعض صلاحیت ہوتی ہیں. نیز صحت و صفائی کی سہولتیں اور غذائیت سے بھرپور غذا بھی قوت پیداواری میں اضافہ کرتی ہے. فزیکل ایکٹیو اینڈ ایجیل لیبرر کین پرفارم بیٹر دین دوز فزیکلی ویک. So availability of medical facilities and nutrition valued goods can enhance the efficiency of laborers. پھر ذہنی صلاحیت, mental health, mentally slow and retarded labor جو ہیں وہ results in low productivity.
اگر ایک مزدور کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہوگی، زیادہ کچھ ذہین جیسے مزدور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کند ذہن ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، تو جس کی ذہنی صلاحیت مینٹل ایبلٹی زیادہ ہوگی وہ کام بھی زیادہ کرے گا، بہتر طریقے سے کرے گا، اور اس کی استطاعت کار بھی بلند ہو جائے گی۔ اور جو مزدور جو ہے وہ کاہل ہوگا، کند ذہن ہوگا، کاہل ہوگا، وہ اس کی استطاعت کار بھی، پیداواری صلاحیت بھی کم ہو جائے گی۔ پھر مورل ویلیوز، اخلاق و عادات، اگر کوئی مزدور اچھی عادات کا حامل ہے، جیسے دیانت دار ہے، نیک ہے، سنجیدہ، مخلص ہے، جان فشانی سے کام کرتا ہے، لگن سے کام کرتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، تو اس کی استطاعت کار بلند ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر بے ایمان جو ہوں، اگر جو ہے وہ کام چور ہوں، مزدور لڑائی جھگڑے کرتے ہوں، ہیلے بہانے کرتے ہوں، وقت ضائع کرتے ہوں، تو ان کی استطاعت کار بھی متاثر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے کام کے حالات، ورکنگ انوائرمنٹ اگر اچھی ہے، کنڈیوسو ہے، دین جو پروڈکٹیوٹی آف لیبر ہے وہ انکریز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو ساری کی ساری کمفرٹس جو ہیں ڈیورنگ ڈیوٹی ان کو دی جا رہی ہوں مزدوروں کو، تو پھر ان کی پیداواری صلاحیت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جن جگہوں پہ مزدور کام کرتا ہے وہ مناسب روشنی، ہوا، صفائی، دیگر سہولتوں کی فراہمی ہو تو مزدوروں کی پیداواری صلاحیت بڑھ جائے گی۔ اور اگر کارخانوں میں ہوا، پانی، روشنی اور صفائی کا صحیح انتظام نہ ہو تو مزدوروں کی صحت بری ہوگی اور ان کی استطاعت کار بھی پست ہو جائے گی۔ پھر ورکنگ آورس، اچھا، جتنے ورکنگ آورس زیادہ ہوں گے پیداواری صلاحیت کم ہوگی، جتنے ورکنگ آورس کم ہوں گے ورکنگ جو ایفیشنسی آف لیبر ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ کام کے طویل اوقات کار کی صورت میں مزدور تھک جاتے ہیں، انہیں مناسب آرام نہیں ملتا ہے، جس سے ان کی قوت کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اوقات کار میں تخفیف یعنی کمی سے، تخفیف مینس کمی سے مزدوروں کو مناسب آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور ان کی استطاعت کار بھی بلند ہو جاتی ہے۔ پھر پروموشن اپرچونٹیز، یعنی کہ ترقی کے اگر امکانات ہوں، انکریجمنٹ ہو ورکنگ پلیس پر، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پروڈکٹیوٹی آف لیبر انکریزز۔ اور اگر پروموشن نہیں ہے ہو رہی، لوگوں کی وقت پر ترقی کے موقع نہیں ہیں، تو ان کی استطاعت کار یا پروڈکٹیوٹی وہ بھی سلو ہو جائے گی۔ تو ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب مزدوروں کو ترقی کے زیادہ مواقع میسر ہوں گے تو وہ دل لگا کر کام کریں گے اور ان کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ ان کی ترقی کی راہیں محدود ہیں اور وہ کام میں وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیں گے اور ان کی استطاعت کار بھی پست ہو کر رہ جائے گی۔ پھر تعلیم و تربیت، عام طور پر تعلیم، معلومات میں اضافہ، شعور کی پختگی جیسی صفات اگر مزدور میں ہوں گی تو اس کی پیداواری صلاحیت بڑھ جائے گی۔ جیسے فنی تعلیم و تربیت، ٹیکنیکل جیسے تعلیم ہوتی ہے، اگر وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے، مہارت پیدا کرتا ہے تو قوت پیداواری بڑھا لیتا ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ مزدور ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ مزدوروں کے مقابلے میں بلند استطاعت کار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر مزدور ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ ہیں اور ان کی استطاعت کار بھی جو ہے وہ سلو ہے یا کم ہے۔ ایجوکیشن اور ٹریننگ جو ہے وہ بھی ایفیشنسی آف لیبر پر ایفیکٹ کرتی ہے۔ ان ایجوکیٹڈ اور ان ٹرینڈ ورکرز آر لیس ایفیشینٹ، ٹھیک ہے، لو پروڈکٹیوٹی۔ مزدور اور مالک کے تعلقات، اگر مزدور کے امپلائی کے اور امپلائر کے ریلیشن شپ اچھے ہوں تو پروڈکٹیوٹی آف لیبر انکریزز۔ اگر مزدور اور مالک کے تعلقات خوشگوار ہوں، ایک دوسرے کا عزت و احترام کرتے ہوں، مزدور نیک نیتی سے جی لگا کر کام کریں تو وہ زیادہ پیداوار دیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، مزدور جو ہے وہ آئے دن ہڑتالیں کرتے ہوں، تالہ بندیاں کرتے ہوں، تو پھر جو ہے اور اگر جو مالک ہے وہ مزدوروں کا استحصال کرتا ہو، ان کے حقوق کھاتا ہو، تو پھر بھی ان کا جو ہے وہ پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ پھر موسمی حالات بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں، ویدر کنڈیشن، ہر ملک کا آپ کو پتہ ہے کہ ویدر جو ہے کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ سخت کچھ ملک ایسے ہیں جن میں سخت گرمی، سخت سردی ہوتی ہے، تو مزدور زیادہ تر وہاں پر ان کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جبکہ معتدل علاقوں والے مزدور زیادہ مستعد ہوتے ہیں، زیادہ دیر تک کام بھی کرتے ہیں، ان کی قوت پیداواری بڑھ جاتی ہے۔ آب و ہوا کے فرق کی وجہ سے پاکستانی مزدوروں کی استطاعت کار برطانیہ، امریکہ اور جاپان کے مزدور سے کم ہے۔
Weather condition, hot or dusty climate reduce labor productivity, whereas labor working in a cool and moderate climate, یعنی اگر معتدل ہوگا موسم, can work for the longer hours and work efficiently. تقسیم کار, ڈویژن آف لیبر, تقسیم کار کی وجہ سے کام مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے. اس طرح مزدور کو بار بار ایک ہی قسم کا کام کرنے کا موقع ملتا ہے, جس سے وہ مہارت حاصل کرتا ہے اور اس کی استعداد کار بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی. اسپیشلائزیشن اینڈ ڈویژن آف لیبر. اسپیشلائزیشن انکریز اسکل ان اسپیسیفک ایریا, انکریزنگ ایفیشنسی آف لیبر. پھر روزگار کا عارضی یا مستقل ہونا, نیچر آف جاب یا ٹائپ آف امپلائمنٹ. ٹھیک ہے, اگر امپلائمنٹ پرماننٹ ہے یا ٹیمپریری. اگر امپلائمنٹ مستقل ہے, پرماننٹ ہے, تو اٹ ول انکریز دا ایفیشنسی آف لیبر, تو مزدور کی استعداد کار کو بڑھا دے گی. اگر عارضی ہے روزگار, ٹیمپریری ہے, تو اور اگر مزدور کو یہ ڈر ہے کہ اسے کسی وقت بھی ملازمت سے نکال دیا جائے گا, اس وجہ سے وہ پھر دل لگا کر کام بھی نہیں کرے گا اور اس کی پیداواری صلاحیت پست ہو جائے گی. اجرتوں کا معیار, لیول آف ویجز. اگر مزدور کو اس کا صحیح معاوضہ بر وقت مل جائے تو اسے اشیاء خرد و نوش ضرورت کے مطابق دستیاب ہوتی ہیں, اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور استعداد کار بلند ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر اجرت کم ہو اور اس کی وصولی بھی وقت پر نہ ہو تو مزدور کا کام کرنے کا جذبہ سخت پڑ جاتا ہے, جس سے اس کی قوت پیداواری بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے. If laborers are properly paid according to their skills, education and experience, then they work more efficiently. اجرتوں کا معیار, یوز آف ویجز. اب یہ ان اجرتوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اگر مزدور اپنی اجرت کو بہتر خوراک, لباس, رہائش پر خرچ کرے تو اس کی صحت کا معیار اور استعداد کار بلند ہوتی ہے, اور اگر وہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ شراب نوشی, جوا بازی, تمباکو نوشی اور دیگر مضر صحت اشیاء پر ضائع کرے تو اس کی استعداد کار پست ہو جائے گی. پھر دیگر عاملین کی نوعیت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. مزدوروں کو دیگر عاملین پیدائش جیسے زمین, سرمایہ اور تنظیم کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے. اگر یہ عوامل مستعد ہوں گے, زیادہ بارآور ہوں گے, تو مزدوروں کی ایفیشنسی انکریز ہو جائے گی. مثلا اگر مشینیں جدید قسم کی ہوں, زمین زرخیز ہو, آجر تنظیمی قابلیت کا مظاہرہ کریں, تو مزدوروں کی قوت پیداواری بھی بڑھ جائے گی. پاکستان میں مزدوروں کی بس استعداد کار کی ایک بڑی وجہ آجروں میں اعلیٰ تنظیمی قابلیت کا بھی فقدان ہے. ٹھیک ہے, تو combination of other factors with labor is a major determinant of labor productivity. If other products such as land, capital are not used properly, then labor productivity is hampered. خاندان اور نسل, ٹھیک ہے نا, فیملی اینڈ ریشل کوالٹیز. ٹھیک ہے, اگر کچھ لوگوں کے خاندان ہی ایسے ہوتے ہیں, نسلیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ نڈر محنتی ہوتی ہیں, اور بعض ہوتی ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ سست ہوتی ہیں. Race and family to which labor belong also determine inherited qualities and aptitude for the work. Some races are physically strong while others are mentally quick and sharp. Some are sluggish and dull. سیاسی حالات. اگر سیاسی حالات مستحکم ہوں گے, ملک میں امن و امان ہوگا, تو حکومت مزدوروں کی فلاح و بہبود پر خوب توجہ دے گی. ٹھیک ہے, پولیٹیکل کنڈیشن اگر اسٹرانگ ہوگی, ٹھیک ہے, تو بھی ایفیشنسی آف لیبر انکریز ہو جائے گی. جبکہ اگر ملک میں غیر مستحکم حالات ہیں, انسرٹن کنڈیشنز ہیں, تو لیبر ول بی اپسیٹ اینڈ ڈسٹرب, تو مزدوروں کی جو استعداد کار ہے, پروڈکٹیوٹی ہے, اس پر منفی اثر پڑے گا. نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے موبلٹی آف لیبر یا نقل پذیری. ٹھیک ہے, حرکت پذیری بھی اسے کہتے ہیں, موبلٹی, موومنٹ آف لیبر فرام ون پلیس ٹو اندر and from one profession to another profession is called mobility of labor. ٹھیک ہے, ایک مزدور کا ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جانا یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جو ہے وہ نقل پذیری کہتے ہیں. پروفیسر نیون محنت کی نقل پذیری اور حرکت پذیری کے لیے مدرجہ ذیل الفاظ میں وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا یا ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جانا جو ہے وہ محنت کی حرکت پذیری کہلاتا ہے. نقل پذیری یا حرکت پذیری کی اقسام, پہلی قسم ہے جغرافیائی نقل پذیری, جیوگرافیکل موبلٹی. ٹھیک ہے, جیوگرافیکل موبلٹی.
جیسے کہ ایک جگہ سے موومنٹ فرام ون پلیس اور ایریا ٹو این ادر پلیس اس کا جیوگرافیکل، یعنی کہ اگر اسے ایک مزدور بہتر معاوضے کی خاطر ایک مقام سے دوسرے مقام، جیسے ہم فرض کرتے ہیں کہ پاکستان کا مزدور ہے، بہتر معاوضے کی خاطر انگلینڈ چلا جاتا ہے، دبئی چلا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ جیوگرافیکل نقل پذیری۔ پھر پیشہ ورانہ نقل پذیری، آکوپیشنل موبلٹی، اس سے مراد ایک مزدور کا بہتر معاوضے اور آسانی شرائط کار کی خاطر ایک پیشے کو چھوڑ کر دوسرے پیشے کو اپنا لینا۔ مثال کے طور پر ایک پروفیسر کا نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار کر لینا پیشہ ورانہ نقل پذیری کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے افقی یا متوازن نقل پذیری، افقی ہاریزنٹل اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاریزنٹل، دا موومنٹ آف لیبر فرام ون پروفیشن ٹو اندر آن دا سیم اسٹیٹس اینڈ سیلری از کالڈ دا ہاریزنٹل موبلٹی آف لیبر۔ کسی مزدور کا ایک پیشے کو چھوڑ کر دوسرے پیشے کو اپنانا لیکن اس کی اجرت اور عہدے میں کوئی فرق نہ آئے، اسے ہم افقی نقل پذیری کہتے ہیں۔ پھر عمودی یا ورٹیکل موبلٹی آف لیبر، اسے راسی نقل پذیری بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد ایک مزدور کا نچلے درجے سے اونچے والے درجے پر منتقل ہونا۔ مثال کے طور پر ایک کلرک کا تعلیمی قابلیت کی بنا پر لیکچرار بن جانا۔ When position of labor changes from clerk to officer, such as movement of labor is called vertical. It is also called occupational mobility. معاشرتی اور سماجی نقل پذیری، اس سے مراد معاشرے میں رہنے والے ایک غریب شخص کا اپنی محنت یا تعلیمی قابلیت کی بنا پر اعلیٰ عہدے یا مقام پر پہنچ جانا۔ مثال کے طور پر ایک نوکر یا چپڑاسی کے بیٹے کا تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر یا انجینئر بن جانا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہم بس شارٹ کوسچن آنسر کے لیے ہی پڑھیں گے۔ مالتھس کا نظریہ آبادی، انگلش والوں کی بک میں آئی تھنک سو اس کے آگے جو ہے وہ فیکٹرز پروموٹنگ دا موبلٹی آف لیبر یہ آ جاتا ہے، آبسٹیکل ہرڈلز آف لیبر موبلٹی، تو یہ ابھی اس کورس میں شامل نہیں ہے تو اس کو آپ بھی نہ کریں۔ ایڈوانٹیجز آف لیبر، ڈویژن آف لیبر یہ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈویژن آف لیبر یہ بھی آپ نہ کریں۔ تو مالتھس تھیوری یہ آپ کو مل جائے گی، انٹرنیٹ سے بھی مل جائے گی، تو اس کو بس شارٹ کوسچن آنسرس کے لیے ہی تیار کرنا ہے۔ پھر ہم کیپٹل کا ٹاپک نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو مالتھس کا نظریہ آبادہ، مالتھس تھیوری آف پاپولیشن جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک معیشت دان 1803 میں اپنی آبادی کے اصول پر مقالہ این ایسے آن دا پرنسپل آف پاپولیشن پر انہوں نے یہ لکھا، اور اس کے صرف اہم نکات جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بس یہ اتنا ہی رکھیں گے شارٹ کوسچن آنسر۔ مالتھس کے دور میں جب انگلستان میں صنعتی انقلاب آیا تو بہت سے افراد بے روزگار ہو گئے، کیونکہ اس وقت مشینوں نے مزدوروں کی جگہ لے لی۔ نتیجے کے طور پر مزدور بے روزگار ہوتے رہے اور غربت کے منحوس چکر میں دھنستے چلے گئے، کیونکہ اس وقت یہ خیال بھی پیدا ہو گیا تھا کہ انگلستان کی آبادی اور اس کے وسائل سے زیادہ ہو گیا۔ لہٰذا مالتھس نے اس مسئلے کے حل کے لیے یورپ کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، حالات واقعات کا جائزہ لینے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار ایسے کیا۔ مالتھس کے نظریہ آبادی کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ مالتھس کے مطابق یہ قدرتی امر ہے کہ خوراک سلسلہ حسابیہ ارتھمیٹک ریشو 1 to 3 یعنی کم رفتار سے بڑھتی ہے، اور آبادی سلسلہ ہندسیہ یعنی جیومیٹرک ریشو یعنی 2 4 6 دگنا تیز رفتاری سے بڑھتی ہے۔ لہٰذا بڑھتی ہوئی آبادی کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو غربت اور افلاس کا شکار ہو جائیں گے۔ صرف ہم اس کے اہم جو نکات ہیں وہ پڑھیں گے، یہ شارٹ کوسچن آنسرس کے لیے یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں زمین کی رسد معین ہونے کی وجہ سے وسائل محدود ہیں۔ آبادی میں اضافہ جو ہے سلسلہ ہندسیہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آبادی میں اضافہ ایسے ہوتا ہے 1، پھر اس کے بعد 2، 2 کے بعد 4، 4 کے بعد 6 نہیں بلکہ 4 کے بعد 8، اور 8 کو پھر آپ نے ڈبل کرنا ہے، 1 کو بھی ڈبل کیا، 2 کو بھی ڈبل کیا، 4 کو بھی، 8 کو بھی، اور پھر ان سب کو ڈبل کر کے اس کو کہتے ہیں سلسلہ ہندسیہ جیومیٹرک ریشو کے حساب سے رکھ۔ خوراک کے وسائل سلسلہ حسابیہ 1 2 3 4 یعنی کم رفتار سے بڑھیں۔ اگر بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ 25 سالوں میں آبادی دگنا ہو جائے گی۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ عورت اور مرد میں جنسی کشش پیدا کی ہوتی ہے، اس وجہ سے آبادی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ آبادی اور وسائل کے درمیان تناسب قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آبادی کو قدرتی اور مصنوعی طریقوں سے روکا جائے۔ قدرتی طریقہ کیا ہے؟ قدرتی میں قدرتی آفات، جب آبادی کو مصنوعی طریقے سے نہ روکا جائے تو قدرتی آفات جیسے وہ کہتے تھے کہ زلزلہ، سیلاب، طوفان وغیرہ جب آتے ہیں تو انسانی آبادی کو کم کر دیتے ہیں اور اس کو خوراک کے تناسب کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور مصنوعی طریقہ جیسے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے نفس پر کنٹرول، بچوں کی پیدائش میں وقفہ، خاندانی منصوبہ بندی کے اقدامات، شادی دیر سے کرنا اور چھوٹی عمر میں شادی نہ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔
مالتھس کے مطابق اگر بڑھتی ہوئی آبادی پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر قدرت انتقام لیتی ہے. ٹھیک ہے، قدرت کس طرح سے انتقام لیتی ہے؟ یعنی قدرتی آفات کی وجہ سے آبادی خود بخود کنٹرول ہو جاتی. خوراک کی پیداوار قانون تکلیل حاصل کے تابع ہوتی ہے. یہ ابھی ہم نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی پڑھ لیں گے. لہٰذا خوراک کی پیداوار کو بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورت کے مطابق بڑھایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ یہ ٹاپک ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا لاسٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. پاکستان میں محدود وسائل ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. آبادی بڑھ رہی ہے، 22 سالوں میں کہتے ہیں کہ آبادی تقریباً دگنی ہو چکی ہے. لہٰذا پاکستان پر مالتھس کا نظریہ آبادی کا اطلاق ہوتا ہے. پاکستان میں شرح افزائش زیادہ ہے، شرح اموات کم ہے. تو اس طرح سے پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کا یہ رجحان مالتھس کے نظریہ آبادی کی ترجمانی. کمانے والی آبادی کا تناسب کھانے والی آبادی سے کم ہے، جس کی وجہ سے لوگ پاکستان میں معاشی طور پر پسماندہ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو بے روزگاری دن بہ دن بڑھ رہی ہے. زرعی شعبے میں مخفی بے روزگاری یعنی چھپی ہوئی بے روزگاری ہے، جو کہ مالتھس کے نظریہ آبادی کی ترجمانی کرتا ہے. قومی آمدنی میں کمی کی وجہ سے فیکس آمدنی کم ہے، لوگوں کا معیار زندگی بھی پست ہے. پاکستان میں قدرتی آفات کی بدولت لوگ مرتے جا رہے ہیں. پاکستان میں آبادی کی نسبت خوراک کی قلت ہے، لہٰذا ہر سال بیرون ممالک سے ہمیں اس خوراک کو منگوانا پڑتا ہے. پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، ملکی سطح پر منصوبے نامکمل رہتے ہیں، جس کی وجہ سے زرعی شعبے کے ساتھ صنعتی شعبہ بھی ترقی نہیں کرتا. مذکورہ والا بحث سے ہم یہ ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مالتھس کے نظریہ جو ہے آبادی کا وہ پاکستان کے حالات پر لاگو ہو رہا ہے. تو یہ شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے مالتھس کے نظریے کو آپ نے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے. اور نیکسٹ انشاءاللہ ٹاپک جو ہے وہ ہم سرمایہ کریں گے. 4 ہمارے پاس لیکچرز میں یہ ٹاپک، یہ پورا چیپٹر جو ہے وہ ہو جائے گا. زمین بھی ہم نے پڑھ لی اور محنت بھی پڑھ لی. محنت کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ، خاص طور پر جو نقل پذیری اور اس کی محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل، یہ 2 ٹاپک اور مالتھس کا نظریہ جو ہے وہ شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، 11 کوسچن شارٹ میں محنت کا مفہوم، یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. محنت کی تعریف سے کون سی 3 باتیں واضح ہوتی ہیں؟ محنت کی 4 خصوصیات، پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل، استطاعت کار سے کیا مراد ہے، محنت کی نقل پذیری، محنت کی حرکت پذیری. یہ 17 کوسچن نہ کیجیے گا. 18 کر لیں محنت کی افقی نقل پذیری، 19 کر لیں عمودی نقل پذیری، جغرافیائی، معاشرتی. 21 تک، ٹھیک ہے نا. بیچ میں یہ کوسچن نمبر جو ہے وہ 17 اس کو چھوڑ دیں، یہ ابھی ہمارے کورس میں شامل نہیں ہے. پہلے ہمارے کورس میں شامل ہوتا تھا 21 تک، 11 سے لے کر 21 کوسچن تک آپ، اور پیشہ ورانہ یہ بھی کر لیں. ایسے آگے بھی کر ہی لیں. 22واں پیشہ ورانہ نقل پذیری، مالتھس کے نظریہ آبادی، اس کو بھی کر لیں تاکہ محنت کا ٹاپک ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس سارے شارٹ کوسچن، آپ اس کو اچھے سے پڑھ کر اور خود لکھا کریں. ٹھیک ہے، اچھا سا پڑھا سمجھا پھر خود لکھا. 23 تک کر لیں اور بیچ میں سے 17 والا چھوڑ دیں. سرمایہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل پڑھیں گے. تو پھر اس میں سرمایہ میں تھوڑے کوسچن کم ہو جائیں گے، آپ کا یہ کمپنسیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ کو اس میں جو بھی سمجھ میں بات نہ آئے آپ پلیز مجھ سے پوچھیں اور اپنا ہوم ورک جو ہے وہ بھی ضرور کریں. اللہ حافظ.